अस्सलाम वालेकुम। हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने शॉर्ट रन इन द शॉर्ट रन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या फर्म्स इक्विलिब्रियम पढ़ा है। आज हम लॉन्ग रन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये एक बुनियादी पॉइंट था जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि प्रॉफिट वहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है फर्म वहाँ पे इक्विलिब्रियम में होता है जहाँ पे मार्जिनल कास्ट प्राइस के इक्वल हो, मार्जिनल कास्ट मार्जिनल रेवेन्यू को फ्रॉम बिलो कट करे। तो यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू और प्राइस इक्वल होते हैं, इसलिए हम प्राइस ही ले लेते हैं। तो लॉन्ग रन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉइंट वहाँ पे होता है जहाँ पे लॉन्ग रन मार्जिनल कास्ट प्राइस के इक्वल हो। यानी कि ये देखें, LMC जो है लॉन्ग रन मार्जिनल कास्ट है, LAC लॉन्ग रन एवरेज कास्ट है। यहाँ पे दो हमारे पास प्राइसेस हैं। ये शॉर्ट रन है, शॉर्ट रन में फर्म प्रॉफिट कमा सकता है। ये इसके इक्वल शॉर्ट रन जो मार्जिनल कास्ट है वो मार्जिनल रेवेन्यू को पॉइंट ए पे कट करता है, तो इसके इक्वल यानी कि DABC के इक्वल वो ABCD के इक्वल वो प्रॉफिट कमा रहा है। लेकिन यहाँ पे ये एक लॉन्ग रन में ये होता है कि यहाँ पे फ्री एंट्री और फ्री एग्जिट है। फर्म्स फ्रीली मार्केट से क्विट कर सकते हैं और मार्केट में इंटर हो सकते हैं। तो जब प्राइस $40 है तो और फर्म प्रॉफिट कमा रहा है, तो ज़्यादा प्रॉफिट को देखते हुए दूसरे फर्म मार्केट में एंटर हो जाते हैं और अल्टीमेटली जो प्राइस है वो डिक्रीज होके 30 तक आ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लॉन्ग रन में हमेशा फर्म मोस्टली नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहा होता है या ज़ीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट कमा रहा होता है। इनके लॉन्ग रन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इस पॉइंट पे है। Q2 प्रोडक्शन कर रही है फर्म और एट 30 प्राइस। यहाँ पे एक बात जहन में रखनी चाहिए कि अगर फर्म को ये बिलीव हो, उसे ये यकीन हो कि मार्केट प्राइस जो है 40 पर ही रहेगी, यानी कि यहाँ $40 पे ही रहेगी, यहाँ पे रहेगी, तो वो अपने प्लांट साइज को हमेशा इंक्रीज करना चाहेगा और वो Q3 पर प्रोडक्शन करेगा जहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट जो है लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट वो प्राइस के इक्वल आ जाता है। तो इस केस में वो अपने प्रॉफिट मार्जिन को इंक्रीज कर रहा है Q3 पे, लेकिन अल्टीमेटली ये होगा कि न्यू फर्म्स इंटर हो जाएंगे मार्केट में और प्राइस कम होते होते नॉर्मल वापस आ जाएगी जहाँ पे फर्म नॉर्मल प्रॉफिट या ज़ीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट कमा रहा होगा। तो लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम के बारे में हम मज़ीद चीज़ें पढ़ेंगे। तो लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम के लिए सर्टेन जो है कंडीशंस हैं वो लाजमी तौर पर होनी चाहिए, वरना लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम नहीं होगा। तो इक्विलिब्रियम का वैसे कंडीशन वही होता है जहाँ पे इक्विलिब्रियम मीन्स कि देयर इज नो टेंडेंसी टू चेंज। जब देयर विल बी नो टेंडेंसी टू चेंज यानी कि चेंज का कोई टेंडेंसी नहीं होगा, कोई रुझान नहीं होगा, तो वहाँ पे इक्विलिब्रियम में होगा फर्म। तो इसका यहाँ पे इस केस में है, कम्पिटिटिव केस में, कि फर्म जो है कोई टेंडेंसी नहीं है फर्म में इंटर या एग्जिट के लिए। तो अगर हम काउंटिंग प्रॉफिट और इकोनॉमिक प्रॉफिट का जायजा ले लें तो अकाउंटिंग प्रॉफिट जो है वो डिफरेंस बिटवीन फर्म्स रेवेन्यू एंड कैश फ्लो फॉर लेबर जो भी है रॉ मटेरियल या इंटरेस्ट प्लस डिप्रिसिएशन एक्सपेंसेस, यानी कि जो रेवेन्यू और इनकी कैश फ्लो के दरमियान जो डिफरेंस है वो अकाउंटिंग प्रॉफिट कहलाता है। कैश फ्लो में लेबर कैश फ्लो फॉर लेबर रॉ मटेरियल या इंटरेस्ट या और उसमें डिप्रिसिएशन भी ऐड हो जाता है। तो ये कैश फ्लो जब हम प्लस डिप्रिसिएशन एक्सपेंसेस कैश फ्लो प्लस डिप्रिसिएशन एक्सपेंसेस जब हम रेवेन्यू से निकाल लेते हैं, माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमारे पास अकाउंटिंग प्रॉफिट बच जाता है। दूसरी तरफ इकोनॉमिक प्रॉफिट जो है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कंसीडर करता है, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये भी है कि अगर फर्म का ऑनर किसी दूसरी जगह पे अपनी कैपिटल को इन्वेस्ट करे तो उसका जो रिटर्न है वो
اپرچونٹی کاسٹ کہلاتا ہے. تو سپوز اگر ہم ایک مثال لے لیں کہ فرم کے پاس فرم جو ہے لیبر اور کیپٹل کو یوز کرتا ہے، یہ دونوں انپٹس کو یوز کرتا ہے، اور اس کی کیپٹل جو ہے وہ پرچیز ہو چکی ہوگی. تو اکاؤنٹنگ پروفٹ جو ہوگا ریونیو مائنس صرف جو ہے ویج ملٹیپلائڈ بائی، یعنی کہ لیبر کاسٹ کے ایکول ہوگا، ویج ملٹیپلائڈ بائی نمبر آف لیبرز جو ہے لیبر کاسٹ. تو ریونیو مائنس لیبر کاسٹ کی ایکول ہوگا اس کا اکانومک پروفٹ، اس کا اکاؤنٹنگ پروفٹ. لیکن دوسری طرف جو اگر ہم اکنامک پروفٹ کی بات کریں تو اس میں اگین لیبر کاسٹ اور کیپٹل کاسٹ دونوں آ جائے. تو اس کیس میں جب وہ صرف لیبر اور کیپٹل استعمال کر رہا ہوگا اور اس کی کیپٹل اکوپمنٹ پرچیز ہو چکی ہوگی، تو اس کی اکاؤنٹنگ پروفٹ جو ہے وہ ریونیو مائنس لیبر کاسٹ کی ایکول ہوگا، یعنی کہ WLR مائنس WL کی ایکول ہوگا. دوسری طرف اکنامک پروفٹ جو ہے اور ریونیو مائنس لیبر کاسٹ مائنس کیپٹل کاسٹ کی ایکول آ جائے گا. تو اکنامک کاسٹ میں اپرچونٹی کاسٹ بھی ایڈ ہوتا ہے، اس میں دونوں یہاں پہ کیپٹل بھی آ رہا ہے، لیکن اس کیس میں جب اس کی کیپٹل پرچیز ہو چکی ہوتی ہے تو اکاؤنٹنگ پروفٹ میں ہم کیپٹل کاسٹ کو انکلوڈ نہیں کرتے، ریونیو لیبر کاسٹ سبٹریکٹ کر لیتے ہیں. تو زیرو اکنامک پروفٹ کیا ہے؟ زیرو اکنامک پروفٹ یہی ہے کہ ایک نارمل ریٹرن اس کو اپنے انویسٹمنٹ پہ مل رہا ہے، یعنی کہ اگر وہ اپنی کہیں دوسری جگہ پہ اپنی منی کو کہیں دوسری جگہ پہ انویسٹ کر لیتا تو اس کو جتنا ریٹرن ملتا وہ یہاں پہ بھی اس کو مل رہا ہے. تو ایک نارمل ریٹرن آن اٹس انویسٹمنٹ اس کو مل رہا ہے. زیرو اکنامک پروفٹ سے یہ مراد، تو زیرو اکنامک پروفٹ سے یہ بالکل مراد نہیں ہے کہ یہاں پہ کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا ہے اور فرم پورلی یعنی کہ بہت خراب طریقے سے پرفارم کر رہا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ انڈسٹری یہاں پہ کمپٹیٹیو ہے. جب انڈسٹری کمپٹیٹیو ہوگا تو وہاں پہ اکنامک پروفٹ وہ زیرو ہوگا، نارمل پروفٹ. تو انٹری اینڈ ایگزٹ کا جہاں تک تعلق ہے تو فرم وہاں پہ انٹر ہوگا مارکیٹ میں جہاں اس کو پروفٹ نظر آئے گا، اور جب اس کو جب لاس فیس کر رہا ہوگا تو وہ ایگزٹ کرے گا مارکیٹ سے. یہ جو انٹری اینڈ ایگزٹ ہے یہ ہی ڈٹرمائن کرتی ہے، یہ بھی پروفٹ کو نارملائز کرتی ہے، یعنی کہ زیرو اکنامک پروفٹ کو انشور کرتی ہے پرفیکٹ کمپٹیشن میں. کیونکہ جہاں پہ پروفٹ ہوگا تو وہاں پہ فرمز انٹر ہو جائیں گے مارکیٹ میں، آؤٹ پٹ زیادہ ہو جائے گا. جب آؤٹ پٹ زیادہ ہوگا تو پرائس سپلائی زیادہ ہوگا تو جو پرائس ہے وہ آٹومیٹکلی ڈکریز ہونا سٹارٹ کرتی ہے، اور یہاں تک کہ وہ وہاں تک پہنچ جاتی ہے جہاں پہ مارجنل کاسٹ اور مارجنل ریونیو ایک دوسرے کے ساتھ ایکول ہیں یا مارجنل کاسٹ پرائس کے ایکول ہے. تو اسی طرح جب لاس کر رہا ہوگا تو کچھ فنڈز مارکیٹ سے ایگزٹ کریں گے تو پرائس آہستہ آہستہ اوپر آنا شروع ہو جائے گا، آتے آتے وہ وہاں تک جائے گا جہاں پہ مارجنل کاسٹ کے وہ ایکول ہو. تو یہاں اسی طرح جو انٹری اینڈ ایگزٹ ہیں وہ انشور کرتی ہیں کہ انڈر پرفیکٹ کمپٹیشن ان دا لانگ رن فرم کو نارمل پروفٹ یا زیرو اکنامک پروفٹ ہی ملے. یہاں پہ تین کنڈیشنز ہیں لانگ رن کمپٹیٹیو ایکویلیبریم کے لیے. تین کنڈیشن کا میٹ ہونا لازمی ہے وہاں پہ جہاں پہ فرم ایکویلیبریم میں ہوگا. پہلی بات یہ ہے کہ آل فرمز ان دا انڈسٹری آر میکسیمائزنگ پروفٹ. یہاں پہ پروفٹ میکسیمائزنگ کنڈیشن میں ہونی چاہیے سارے فرمز کو، یعنی کہ ایکویلیبریم میں ہونی چاہیے سارے فرمز کو. اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی فرم جو ہے انٹر یا ایگزٹ کی کنڈیشن میں نہیں ہوگا، کوئی فرم کا یہ انسینٹیو نہ ہو کہ وہ انٹر ہو رہا ہو یا ایگزٹ کر رہا ہو. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ سارے فرم جو ہیں وہ زیرو اکنامک پروفٹ کما رہے ہوں. اور تیسری بات یہ ہے کہ پرائس آف دا پروڈکٹ ایسا ہوگا کہ یہاں پہ کوانٹٹی سپلائڈ اور کوانٹٹی ڈیمانڈڈ ایکول ہوں گے. تو ظاہر ہے وہیں پہ فرم ایکویلیبریم میں ہوگا جہاں پہ جو اس پرائس پہ کوانٹٹی ڈیمانڈ اور کوانٹٹی سپلائڈ ایکول ہوں گے. تو یہ تین کنڈیشن ہیں. دیر از نو ٹینڈنسی ٹو چینج یا دیر از نو ٹینڈنسی ٹو انٹر اور ایگزٹ فار دا فرم. اور تیسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ اس پرائس پہ کوانٹٹی ڈیمانڈ اور کوانٹٹی سپلائڈ ایک دوسرے کے ایکول ہوں گے. تو زیرو اکنامک کا یہاں پہ یہ ریپرزینٹ کرتا ہے کمپٹیٹیو ریٹرن کو ریپرزینٹ کرتا ہے آن فائنینشیل کیپٹل اور آن اٹس منی. تو
یعنی کہ ایک کمپٹیٹیولی پرفارم کر رہا ہے، تو زیرو اکنامک پروفٹ کے ساتھ ہم کسی دوسری جگہ پہ نہیں جائے گا، اپنے یہاں سے ایگزٹ بھی نہیں کرے گا اگر اور یہاں سے کسی دوسری جگہ پہ انٹر بھی نہیں ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی دوسری جگہ پہ اگر جائے گا، شفٹ ہو جائے گا، تو وہاں پہ وہ کسی بھی حوالے سے فنانشلی وہ اس سے بہتر پرفارم نہیں کر سکتا جہاں پہ یہ یہاں پہ پرفارم کر رہا ہے. تو اس کیس میں جب وہ زیرو اکنامک پروفٹ ہمارا ہوگا تو دیر ول بی نو ٹینڈنسی فار دا فرم ٹو گو اینی ویئر. یہاں پہ اگر ہم ڈائیگرام کو دیکھ لیں تو شروع میں اگر سپوز $40 ہے جہاں پہ سپلائی اور ڈیمانڈ ایک دوسرے کو کٹ کر رہے ہیں، $40 پرائس ہے، تو اس کیس میں فرم جو ہے وہ سپر نارمل پروفٹ کما رہا ہوگا یا پروفٹ کما رہا ہوگا، زیادہ اب نارمل پروفٹ کما رہا ہوگا. تو یہ جو پروفٹ ہے یہاں پہ فرم ایک پروفٹ جب دیکھتے ہیں تو فرم مارکیٹ میں انٹر ہو جاتے ہیں، تو مارکیٹ میں انٹر ہو جاتے ہیں تو آؤٹ پٹ بڑھ جاتا ہے. جب آؤٹ پٹ بڑھ جاتا ہے پروفٹ کو دیکھ کے جب انٹری ہوتی ہے تو اوور آل جو انڈسٹری کا آؤٹ پٹ بڑھ جاتا ہے. تو اس کیس میں جو سپلائی کرو ہے وہ S1 سے S2 کی جانب شفٹ ہو جاتا ہے. اسی لیے جب یہاں پہ شفٹ ہو جاتا ہے سپلائی کر تو پرائس ڈیکریز ہوتی ہے اور وہ $30 پہ آ جاتی ہے، جہاں پہ جو ہے مارجنل کاسٹ پرائس کی ایکول ہے، یعنی کہ یہاں پہ فرم نارمل پروفٹ کما رہا ہوگا، زیرو اکنامک پروفٹ کما رہا ہوگا، اور یہاں پہ دیر از نو ٹینڈنٹ ٹو چینج. تو ان دی اینڈ یہی ہوگا ان دا لانگ رن کہ لانگ رن ایکویلیبریم وہاں پہ ہوگا جہاں پہ مارجنل کاسٹ پرائس کی ایکول ہو اور فرم نارمل پروفٹ یا زیرو اکنامک پروفٹ کما رہا ہو. تو اگین یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو زیرو اکنامک پروفٹ ہے اس کو ایک کمپٹیٹیو ریٹرن کے طور پر دیکھنا چاہیے، نہ کہ پور پرفارمنس کے طور پر یہ دیکھنا چاہیے. تو سارے کنڈیشنز کو دیکھنے کے لیے لانگ رن میں کہ یہاں پہ لانگ رن ایکویلیبریم ہولڈ کرتا ہے، ہم یہاں پہ دیکھیں گے کہ سپوز اگر فرمز آئیڈینٹیکل کاسٹ ہے، یعنی کہ جو فرمز ہوں گے سب کی کاسٹ اگر آئیڈینٹیکل ہوگی تو پھر کیا سچویشن ہوگی. تو سپوز ہم یہاں پہ باقی ہم ڈسکس کرتے ہیں، یہاں پہ سپوز ہم کریں گے کہ زیادہ تعداد میں جو ہے فرم پہلے جو پرائس تھی وہ ایکویلیبریم پرائس وہ 40 تھی اور ہم پروفٹ کما رہا تھا. تو فرم زیادہ پروفٹ کو دیکھتے ہوئے دوسرے فرمز مارکیٹ میں انٹر ہو گئے تو پرائس ڈیکریز ہو گئی. اب اگر ہم سپوز کر لیں کہ زیادہ تعداد میں فرمز انٹر ہو گئے مارکیٹ میں اور یہاں پہ پرائس جو ہے وہ 30 سے بھی بلو ہو گئی، لیٹس سپوز 25 یا 20 تک آ گئی، کیونکہ آؤٹ پٹ زیادہ گر گئی، S2 سے نیچے آ گئی، فرض کے یہاں پہ S3 تک آ گئی. تو اس کیس میں ان کو لاس ہو رہا ہوگا. تو یہ کیا ہوگا کہ لاس، تو اس کیس میں جب پرائس 20 ہوگی یا 25 ہوگی، یعنی کہ ایکویلیبریم پرائس سے نیچے ہوگی، تو اس کیس میں فرمز کو لاس ہو رہا ہوگا اور کچھ فرمز جو ہے مارکیٹ سے ایگزٹ کر جاتے ہیں. اسی طرح جو سپلائی کرو ہے وہ واپس S2 کی جانب شفٹ ہو جائے گا، یہاں پہ کوئی ٹینڈنسی نہیں ہوگا چینج کرنے کے لیے، یعنی کہ شفٹ ہونے کے لیے، ایگزٹ کے لیے یا انٹر ہونے کے لیے کوئی ٹینڈنسی نہیں ہوگی اور فرم نارمل پروفٹ یا زیرو اکنامک پروفٹ کما رہا ہو. تو دوسری کنڈیشن کو اگر ہم دیکھ لیں کہ اگر فرمز جو ہے ان کی کاسٹ کنڈیشنز جو ہے وہ آئیڈینٹیکل نہیں ہوگی، ڈیفرنٹ ہوں گی، تو یا ایک فرم کے پاس پیٹنٹ رائٹس ہوگا اور وہ لوور ایوریج کاسٹ پہ پروڈکشن کر رہا ہو، تو اس کیس میں وہ جو فرم ہے جس کے پاس پیٹنٹ رائٹس ہوں گے وہ زیادہ اکاؤنٹنگ پروفٹ کما رہا ہوگا اور زیادہ اس کے پاس پروڈیوسر سرپلس ہوگا، جب تک دوسرے انویسٹر جو ہیں وہ اس حد تک یعنی کہ لوور کاسٹ تک نہیں پہنچ سکتی، ان کے پاس کوئی انسینٹیو نہیں ہوگا کہ وہ انٹر ہو جائیں انڈسٹری میں، کیونکہ وہ اس لوور کاسٹ پر وہ پروڈکشن نہیں کر سکتے، ان کے پاس کوئی انسینٹیو نہیں ہوگا کہ وہ مارکیٹ میں انٹر ہو جائیں. تو اس کیس میں جو فرم ہوگا جس کے پاس پیٹنٹس ہوں گے وہ اس کے پاس کوئی انسینٹیو نہیں ہوگا کہ وہ مارکیٹ میں سے ایگزٹ کرے، وہ پروڈکشن کو جاری رکھے گا، کیونکہ اس کو زیادہ اکاؤنٹنگ پروفٹ مل رہا ہے. تو اس کیس میں جو ہے اکاؤنٹنگ پروفٹ اور اکنامک پروفٹ
جو ہے وہ دونوں امپورٹنٹ ہوں گے، ان کے درمیان فرق امپورٹنٹ ہوگا. تو اگر پیٹنٹ جو ہے وہ پروفیٹیبل ہوگا، فائدہ مند ہوگا، سود مند ہوگا، تو جو دوسرے فرم ہے وہ اس کے لیے پے کرنے کے لیے تیار ہوں گے. تو جو ویلیو ہوگا اس کا، پیٹنٹ کا ویلیو ہوگا، وہ اس فرم کے لیے اپرچونٹی کاسٹ کی حیثیت رکھتا ہے، جس کے پاس جو ہے. تو وہ پیٹنٹس کو بیچ سکتا ہے یا خود یوز کر سکتا ہے. اس کے پاس دو آپشن ہوں گے، وہ پیٹنٹس کو بیچ بھی سکتا ہے اور خود بھی یوز کر سکتا ہے. اگر جس فرم کے پاس پیٹنٹ ہوں گے وہ اگر زیادہ ایفیشینٹ ہوگا تو وہ زیادہ پروفٹ کما رہا ہوگا، تو اس کیس میں وہ بیچے گا نہیں. لیکن اگر جو پیٹنٹ ہولڈر ہے وہ لیس ایفیشینٹ ہوگا تو اس کیس میں وہ اپنے پیٹنٹس کو بیچے گا اور انڈسٹری سے ایگزٹ کرے گا. تو اس کیس میں جو ہے اکاؤنٹنگ پروفٹ اور اکنامک پروفٹ جو ہے زیادہ امپورٹنٹ ہوں گے جب آئیڈینٹیکل کاسٹ نہیں ہوں، ڈفرینٹ کاسٹ ہوں. یہاں پہ کچھ ایسے بھی کیسز ہیں جہاں پہ پازیٹیو فرم جو ہے وہ پازیٹیو اکاؤنٹنگ پروفٹ کما رہا ہوگا لیکن زیرو اکنامک پروفٹ کما رہا ہوگا. یعنی کہ اکاؤنٹنگ پروفٹ اس کا پازیٹیو ہوگا لیکن اکاؤنٹنگ پروفٹ پازیٹیو ہوگا لیکن اکنامک پروفٹ زیرو ہوگا. سپوز اگر ایک کپڑوں کا دکان ہے، وہ ایک بڑے شاپنگ مال کے نزدیک ہے، تو ظاہر ہے کسٹمرز اس کے پاس آتے ہیں، وہ زیادہ اکاؤنٹنگ پروفٹ اس کا زیادہ ہے. لیکن اگر اس کی لینڈ کی ویلیو کو دیکھیں تو اس کی ویلیو بڑھ رہی ہوگی. اگر ہم اس کی اپرچونٹی کاسٹ کو کنسیڈر کریں کہ اس کی ویلیو، لینڈ کی ویلیو کو کنسیڈر کر لیں، تو اس کیس میں جو پروفیٹیبلٹی ہوگا، جو فائدہ ہوگا وہ کم ہوگا. یعنی کہ جو اکنامک پروفٹ ہوگا وہ زیرو ہو سکتا ہے، کم ہو سکتا ہے ایز کمپیئر ٹو اکاؤنٹنگ پروفٹ. تو اس کیس میں، اس حالت میں جو اکنامک پروفٹ جو ہے وہ کا زیرو ہونا وہ لانگ رن ایکویلیبریم کے لیے لازمی ہوگا، یعنی کہ اچھا ہوگا، ضروری ہوگا. تو دوسری طرف اگر ہم دیکھ لیں تو پازیٹیو اکنامک پروفٹ جو ہوگا، اگر کہیں پہ پازیٹیو اکنامک پروفٹ نظر آ رہا ہے تو وہ انویسٹرز کے لیے ایک اپرچونٹی ہے، فرمز کے لیے ایک اپرچونٹی ہے کہ وہ مارکیٹ میں انٹر ہو جائیں. جبکہ دوسری جانب اگر پازیٹیو اکاؤنٹنگ پروفٹ ہوگا تو وہ یہ بھی ظاہر کر سکتا ہے کہ جو فرم کے انڈسٹری کے اندر پہلے سے جو پروڈیوسرز ہیں ان کے پاس ویلیوبل ایسیٹس ہیں، دوسری چیزیں ہیں، اسکلز ہیں، آئیڈیاز ہیں. تو ضروری نہیں ہے کہ وہ دوسرے فرمز کو انٹر ہونے کے لیے اٹریکٹ کریں. ان کی اکنامک پروفٹ، پازیٹیو اکنامک پروفٹ لازمی طور پر دوسرے فرمز کو اٹریکٹ کرے گا. ہم نے دیکھا کہ وہ فرمز زیادہ ہائر جو ہے اکاؤنٹنگ پروفٹ کماتے ہیں جو ان کو ایکسس ہو فیکٹرز آف پروڈکشن پہ، جو لمیٹڈ سپلائی ہوں. یعنی کہ جو لمیٹڈ سپلائی میں جو فیکٹرز آف پروڈکشن ہوں گے، اگر فرمز بیٹر ایکسس جن فرمز کے پاس ہے ان فیکٹرز آف پروڈکشن کا، تو وہ ہائر اکاؤنٹنگ پروفٹ کما سکتے ہیں، جیسے نیچرل ریسورسز ہیں یا اسکلز ہیں یا دوسرے آئیڈیاز ہیں. تو اس سچویشن میں جو اکنامک پروفٹ زیرو اکنامک پروفٹ کو بناتا ہے، وہ ان لانگ رن میں وہ ہے ولنگنیس آف ادر فرم. جو دوسرے فرمز ہیں، دوسرے فرمز کا ولنگنیس ان لمیٹڈ سپلائڈ فیکٹرز آف پروڈکشن کو یوز کرنے کے لیے ان کا جو ولنگنیس ہے وہ زیرو اکنامک پروفٹ کو بناتا ہے. تو اسی طرح جو پازیٹیو اکنامک پروفٹس ہیں وہ اکنامک رینٹ کہلائے جا سکتے ہیں، جو سکیئرس فیکٹرز سے ارن کیے. تو اکنامک رینٹ جو ہے وہ اماؤنٹ ہے جو فرم اس فیکٹر کی ان پٹ کے لیے یا فیکٹر کے لیے پے کرنے کے لیے تیار ہے، مائنس وہ منیمم اماؤنٹ جو اس کو حاصل کرنے کے لیے لازمی ہے. تو ان دونوں کو جب جس پہ وہ اماؤنٹ جو فرم دینے کے لیے ولنگ ہے اور وہ اماؤنٹ جو اس کو آبٹین کرنے کے لیے حاصل کرنے لازمی ہے، وہ منیمم اماؤنٹ، ان دونوں کے درمیان جو فرق ہے وہ اکنامک رینٹ کہلاتا ہے. تو اکنامک رینٹ جنرلی یہ شو کرتا ہے کہ ایک لینڈ کو اون کرنے کے لیے یا ایک فیکٹر آف پروڈکشن کو اون کرنے کے لیے، یوز کرنے کے لیے ایک اپرچونٹی کاسٹ ہے، وہ ان فیکٹرز آف پروڈکشن کو یوز کرنے کے لیے جن کی سپلائی جو ہے وہ لمیٹڈ ہے. تو جو لمیٹڈ سپلائی میں فیکٹرز آف پروڈکشن ہوں گے
وہاں ان کو اون کرنے کے لیے ایک اپرچونٹی کاسٹ ہے، اکنامک رینٹ یہ شو کرتا ہے۔ تو یہ ایک اور بات بھی شو کرتا ہے کہ جو پاسبل انٹرنٹس ہیں مارکیٹ میں، ان کے لیے انٹری جو ہے صرف اس وقت پروفیٹیبل ہو سکتی ہے، فائدہ مند ہو سکتی ہے، جب وہ مور ایفیشنٹلی، زیادہ اچھے طریقے سے وہ پروڈیوس کر لیں ان فرم سے جو پہلے سے مارکیٹ میں ہیں۔ ان کے اگر ایک فرم ہے وہ مارکیٹ میں انٹر ہونا چاہتا ہے تو اکنامک رینٹ یہ شو کرتا ہے کہ وہ اس کیس میں انٹری اس کے لیے پروفیٹیبل ہوگی، فائدہ مند ہوگی، کہ وہ پہلے سے جو آلریڈی مارکیٹ میں فارمز ہیں ان سے زیادہ ایفیشینٹ طریقے سے، بہتر طریقے سے پروڈکشن کر سکے گا۔